अस्सलाम वालेकुम। ये मुश्तबा खामनई हैं जो नए राहबर हैं ईरान के। क्या ये ज़िंदा हैं? शदीद ज़ख्मी हैं? किस वजह से जब से ये नॉमिनेट हुए ये मंजर आम पर नहीं आ रहे? इसराइली और अमरीकी अकाउंट्स इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या दावा कर रहे हैं? अहम नुकता, पासरान इनकलाब और बिलखुसूस ईरानियन सदर के बेटे ने क्या दावा किया, ये दूसरा अहम नुकता है। सुबह के वीलॉग में आपसे अर्ज की थी कि जो मौत की वादी है वो आबनाए हुर्मुज़ बन जाएगी। ऐसा ही हुआ। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ शाम के वक्त, तो 14 ऑयल टैंकर्स, 14 कश्तियाँ, 14 तेल बरदार तैयारे या साजो सामान लेके जाने वाले बड़े बहरी जहाज़, वो जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है उनको ईरानियन नेवी ने ठोक दिया है। ट्रंप ने जो दावा किया था रात गए कि हमने वो तमाम माइंस, बारूदी सुरंगें उड़ा दी, वो किस हद तक दुरुस्त है इसका जायज़ा भी लेना ज़रूरी है। इसराइल के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई है कि जैसे पाकिस्तान ने इंडिया जंग में कुछ कैमरे हैक किए, टोल प्लाजा तक हैक किए ताकि मालूम हो सके कि इंडियन फौज कहाँ तैनात हो रही है, ऐसे ही ईरान के बारे में दावा है कि ईरान ने इसराइल के साथ ये वारदात डाली है। अब ईरान मशरिक़ वुस्ता में जो अमरीकी टेक कंपनीज हैं उनको भी टारगेट करने की धमकी क्यों दे रहा है। ये हैं 4 अहम मौज़ूआत, और 5वां मौजू मुझे भूलना नहीं चाहिए और ना आपको, कि जो आज इबरतनाक शिकस्त हुई है मीरपुर में टीम पाकिस्तान को 114 रन पे ढेर, बिल बस फ्लैट होगी। ये जो बर्बादी है क्रिकेट की, इसका जिक्र भी होगा। ये मैंने जनाब मुश्तबा खामनई साहब का जिक्र इसलिए शुरू किया यहाँ पे कि आप इनकी तस्वीर देख लें। मैं ट्वीट पे खोला हो तो नज़र आ रहा था, नूर मन नूर, ज़ाहिर बात अपने वालिद गिरामी जनाब आयतुल्लाह शहीद जो हैं उनके साथ खड़ा, उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है। बारीक बात इनके बारे में समझने की ये है कि जब से इनकी नॉमिनेशन हुई या जब से ये राहबर मुंतखब हुए हैं, कि अभी तक इन्होंने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी। ये जो आप इनके नाम से मनसूब वीडियो पैगाम देखते हैं ना, जो वैसे एक झंडा लगा हुआ ईरान का, पीछे जनाब आयतुल्लाह की तस्वीर है और इमाम ख़ुमैनी की तस्वीर है, वो असल में पुरानी वीडियो है, बहुत पुरानी। वो ताज़ा वीडियो नहीं है। ताज़ा कोई भी इनकी वीडियो अवाम के नाम, अमरीका के नाम, इसराइल के नाम मौजूद नहीं है। जो भी पैगाम आप देखेंगे वो AI ड्रिवन है। तो इनका मंजर यहाँ पर अब तक ना आना जो है वो सबसे बड़ा सवाल निशान है इनकी सेहत सलामती के हवाले से। अब ये जो यूसुफ पुज़ेशकियान है जो कि ईरानी सदर के साहबजादे हैं, इनका ये दावा है, उन्होंने टेलीग्राम पे चैनल पे एक पैगाम जारी किया और इसको BBC और कई और इदारों ने भी लिफ्ट किया इस खबर को, कि नए राहबर आला असल में ज़ख्मी हैं। और उन्होंने कहा जी, मुतादिद दोस्तों से पूछा जिनके राब्ते हैं और उनका कहना है कि खुदा के फजल से वो महफूज हैं और परेशानी की बात नहीं है। इससे कबल जब BBC ये नुक्ता उठा रहा था और हम भी नुक्ता उठा रहे थे कि ये मंजर आम पर नहीं आ रहे, इनकी इंतखाब भी हुआ या नहीं हुआ, तो तब भी लोगों को शक व शुबात थे कि शायद ये ज़िंदा सलामत नहीं है। जो शुरू का हमला था जिसमें जनाब खामनई, उनकी अहलिया मोहतरमा मुश्तबा की बेगम और इनकी बेटी और इनके एक और अज़ीज़, वो जब शहीद हुए थे, तो इसराइली मीडिया का दावा ये था कि असल में इनके साहबजादे 2 हैं, मुश्तबा और मुस्तफ़ा, तो मुश्तबा उसमें शहीद हो चुके हैं। अभी भी इसराइली मीडिया का दावा है कि ही इज़ नो मोर, और सबूत के तौर पर वो बात करते हैं कि ये अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। लेकिन अब जो इनके मसूद साहब के साहबजादे हैं और कुछ सहाफ़ियों से मेरी तेहरान में बात हुई, वो ये कहते हैं कि ये ज़िंदा हैं, ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मी बाद में हुए हैं, पहले नहीं हुए। लेकिन अब इनको यानी महफूज मुकाम पर रखा गया है ताकि ये पहुँच से दूर रह सकें और दूसरा को सानहा ना हो। ये है इनके हवाले से खबर जो आप तक मैंने पहुँचानी थी। आपने हुर्मस का मैंने जिक्र किया बार बार आपके सामने। उस पर बात करने से पहले ज़रा ये मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि ये आबने हुर्मस की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ज़रा समझें आप, कि ये आबने हुर्मस जो है ये 167 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है समुंदर की, जहाँ से तेल बरदार जहाज़ गुजरते हैं। पर्शियन गल्फ़ आप देख रहे हैं, कुवैत भी लगता है, कतर भी लगता है, UAE भी लगता है, गल्फ़ ऑफ ओमान भी लगता है, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान का ज़्यादातर इस पर असर रसूख है। ये वो रास्ता है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 167 किलोमीटर तवील है, 60 मीटर गहरा है, गहराई बहुत कम है आम समुंदर के अतबार से, 33 किलोमीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे ईरान ने वो जो खुदकुश कश्तियाँ, उनकी नुमाइश भी शुरू कर दी है। उन्होंने ज़ेरे ज़मीन जो छुपा के रखी हैं वो दिखाना शुरू कर दिया वीडियोज़ में, और वो जो ड्रोन नुमा इनका रॉकेट है जो ज़ेरे समंदर भी तैर सकता है, उसकी नुमाइश भी शुरू कर दी है। ईरान का दावा था कि इन्होंने 3000 से 6000 जो समुद्री माइंस हैं वो यहाँ लगा दिए ताकि यहाँ से कोई गुजर ना सके। ये दुनिया की 20 से 25% जो तेल की सप्लाई है, ये इलाका इसको यहाँ से गुजर होता है। अभी जो ताज़ा खबर पहुँची उसमें ये आप देख रहे हैं, ये थाईलैंड की जो रॉयल नेवी है, ये उसके ज़ेर इस्तेमाल एक जहाज़ है, मायूरी नारी बैंकॉक, थाईलैंड का। इसमें आप देख रहे हैं कि आग लगी हुई है।
یہ تازہ تصویر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ بھی آبنہ ہرمز سے گزرا تھا جب اسے ٹارگٹ کیا گیا اور اس میں کچھ 23 لوگ سوار تھے. عملے کے 20 کو بچایا گیا ہے. عمان کی نیوی نے انہیں ریسکیو کیا ہے. اسی جہاز کی ایک اور تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ میں اگر آپ قریب کر کے دکھا سکوں کہ اس میں شدید آگ لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے اٹ ہیز بین ہٹ, اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اور وہ جو ایرانی کشتی ہیں جو بڑی خوفناک قسم کی ان کی نیچر ہے, یہ اسی جہاز کی ملٹیپل اینگل سے لی گئی اور تصاویر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ ہیز بین ٹارگیٹڈ. یہ ایک شے ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں UKMTO. UKMTO کیا ہے اور اس کا میں ذکر کیوں یہاں پہ کر رہا ہوں؟ یہ یونائٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کی ایک اصطلاح ہے کہ جب بھی کسی کنٹینر کو وارننگ آتی ہے تو وہ UKMTO کی وارننگ جاری کرتا ہے, اور اس سے مراد سمندر میں سیکیورٹی خطرہ پیدا ہو گیا. مختلف جو ادارے ہیں بحری گزرگاہوں کو مانیٹر کرنے والے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ UKMTO جس کی یہ وارننگ ایک آئی ہوئی ہے, مثال کے طور پہ میں رکھی ہوں, یہ اسٹیٹ آف ہرمز میں ہی آئی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب تک کوئی 11 سے زائد وارننگز آ چکی ہیں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے, اور آج کے دن میں 2 سے 3 وارننگز آ چکی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایران کا وہ دعویٰ کہ ہم نے یہاں سے کوئی کشتی کو ویسل نہیں گزرنے دینی, وہ انتہائی درست ہے. کسی زمانے میں اسی جگہ سے 50 سے 60 جہاز روزانہ گزرتے تھے, اب یہاں پہ 3-4 جہاز گزرے ہیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے. تو یہ تو ان کی بات مجھے درست نظر آ رہی ہے. تھائی لینڈ کا یہ مال بردار جو طیارہ ہے میں نے بتایا ہے, اس میں 23 لوگ شامل تھے اور اس کو عمان کی کشتیاں جو ہیں وہ لے گئی ہیں. یہ باقی جو اس کی وارننگز آئی ہیں اس کی ڈیٹیل بھی میرے پاس موجود ہے, لیکن وقت کی ہے کمی اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو براہ راست مدعے پہ لے کے آؤں. مدعا یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے دعویٰ کیا تھا وہ کیا تھا. ٹرمپ صاحب نے یہ چیزیں پبلک کی ہیں, یہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے ایرانین شپس کو نشانہ بنایا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کل امریکی پینٹاگون نے, سینٹ کام نے, ان لوگوں نے یہ ویڈیوز جاری کیں جس میں انہوں نے دکھایا کہ ایرانی جو کشتی ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. کل رات ٹرمپ صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے 10 سے زائد ایسی کشتیاں جو مائنز کو لے کے جا رہی تھیں, انسٹال کر رہی تھیں بحیرہ ہرمز میں, اس میں آبنہ ہرمز میں, اس کو ٹارگٹ کیا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بہت چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہیں, ننھی ننھی کشتیاں بھی ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ دیکھیں, وہ ٹرمپ صاحب نے تاثر یہ دیا کہ جنگی جہاز ہیں, اور پہلے وہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم 51 جنگی جہاز تباہ کر چکے ہیں ایران کے. میں دکھاتا ہوں روک کے ایک جگہ آپ کو, یہ دیکھیے. اب یہ تو معمولی چھوٹی کشتی ہے, اور اگر یہ بھی انہوں نے, اور لکھا ہوا ہے انکلاسیفائڈ, یہ بھی تباہ کی ہے, تو یہ تو سیر و سیاحت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, ڈرونز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اس کو اگر جنگی جہاز گنا جا رہا ہے تو پھر میری عقل تو بڑی پریشان ہے اس معاملے کے اوپر. یہ ایک اور کشتی دیکھیے گا, یہ دیکھیے. اب یہ نظر آ رہی ہے کہ ایک بڑی بحری کشتی ضرور ہے جو آپ نے ہرمز میں انہوں نے کہا ہے. اب یہ بھی ایک چھوٹی کشتی ہے. تو اس طرح کی ٹرمپ صاحب نے کہا ہم نے 10 کشتیاں رات کو ماری ہیں جو کہ آبنہ ہرمز میں یہ بارودی سرنگیں بچھا رہی تھی. بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں, اور 3000 سے 6000 اس کی تعداد ہے. ان کے پاس وہ خودکش کشتیاں بھی ہیں اور خودکش وہ ڈرون نما جہاز بھی ہیں جو سمندر میں کسی بھی آنے والی ویسل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, جو میں نے پہلے ثبوت کے طور پر تھائی کا وہ دکھایا آپ کو. تو یہ کہانی ہے آبنہ ہرمز کی. خیر, کٹ اٹ شارٹ. اب جو امریکہ نے, ایران نے امریکی ٹیک کمپنیز کو ہدف بنایا ہے نا, اس میں الجزیرہ نے بڑی خطرناک خبر دی ہوئی ہے کہ جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے ایران کی, اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے جو امریکی ٹیک فرمز چلا رہی ہیں اور اسرائیلی لنک ہے, جیسے گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے, پلانیٹر ہے, IBM ہے, اور اوریکل جیسے ادارے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں ہیں. یہاں پہ امیزون کا ڈیٹا سینٹر بھی تھا, IT ہب بھی بنتا جا رہا تھا. تو الجزیرہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تسنیم نیوز ایجنسی کہتی ہے کہ ایران اگلے مرحلے میں ان تمام مقامات کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, اور جو اسرائیل میں لوکیٹڈ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرے گا, گلف کنٹریز کے اندر جو لوکیٹڈ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرے گا. یہاں ایک صحافی ہیں, اسرائیل بیسڈ جرنلسٹ, جن کا نام ہے شناکا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دبئی, بحرین اور کویت میں جو لوگ موجود ہیں ان کو بتایا گیا, جو غیر ملکی ہیں, کہ آپ اپنے قریبی جو ATM کارڈ ہے اس سے کوئی 1 کلومیٹر دور رہیں, اور وجہ یہ ہے کہ ایران نے ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہ آسٹریلین بیسڈ جرنلسٹ ہے شناکا, معاف کیجیے گا. میں جو اسرائیل کے اندر گھس کے کارروائی کرنے کا پلان ہے ایران کا, اس حوالے سے اہم خبر دی ہے دی اکانومسٹ نے. دی اکانومسٹ ٹائمز جو ہے اس کے مطابق, اور پھر AFP نے بھی اس کی تصدیق کی, ریسنٹلی جو اسرائیل کی سائبر سیکیورٹی ہے جو دنیا کی ٹاپ ناچ ہے. میں سٹل بلیو کرتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس بہترین ہتھیار اور بہترین سیکیورٹی اور بہترین ٹیکنالوجی ہے. لیکن سم ہاؤ جب ہم کہتے ہیں روس اور چین کا کردار ہے, تو اس سے مراد میری ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ممالک کبھی نہیں کہیں چاہیں گے کہ ایران مکمل تباہ ہو جائے اور امریکہ مکمل کامیاب ہو جائے, اللہ نہ کرے. اس لیے ان کی کوئی سروسز ضرور موجود ہیں, درست رہنمائی, درست جو گائیڈنس ہے وہ ہر حال میں شامل ہے, اور اس کا اعتراف کئی ادارے کر رہے ہیں. اکانومسٹ ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی سائبر سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ جو ہے اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران
نے درجنوں بار جو سیکیورٹی کیمرے وہاں لگے ہیں ان میں گھس کر جاسوسی کی ہے، تصدیق کر رہے ہیں وہ. اور یہ جو ڈائریکٹوریٹ ہے اس نے سینکڑوں جو کیمرہ مالکان ہے پبلک پرائیویٹ ان کو اطلاع دی ہے کہ اپنے پاسورڈز بدلیں اسرائیل میں، کیونکہ اور سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کریں کیونکہ ایران نے ایکسیس لے لی ہے. جیسے پاکستان نے انڈیا جنگ کے ہنگام ٹول پلازوں سے لے کے ہر شے کی ایکسیس لے لی تھی، اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ فوجی کہاں تعینات ہو رہے ہیں. اے ایف پی نے بھی یہ خبر دی کہ ہیکرز نے حملوں کی جو تعداد ہے ہیک کرنے کی وہ بڑھا دی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب تل ابیب، حائفہ، یروشلم اور کئی ایسے شہروں میں جو ایرانین میزائلوں کی کارروائیاں ہیں کلسٹر کی صورت میں، اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ہاں یہ ہٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے کئی شہر اور گلیاں محلے سنسانی کا منظر بھی پیش کر رہے ہیں. یہ ہے اہم نقطہ جہاں پہ ایران اپنے سروائیول کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہا ہے. ایک مدعا اور جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ جڑا ہوا ہے ایرانی اسکول کے حوالے سے. ایرانی اسکول میں جو ٹوما ہاک میزائل استعمال ہوئے، ٹرمپ نہیں مان رہا تھا. نیو یارک ٹائمز نے دوبارہ سے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے جو ٹکڑے جو وہاں پہ ہاتھ لگے جو سرکاری اہلکاروں نے اکٹھے کیے اس میزائل کے شجرہ طیبہ ایلیمنٹری اسکول میں، یہ 2014 کے بعد بنائے گئے ٹوما ہاک میزائل کے ہیں. ان پر سیریل نمبر اور دیگر نشانات موجود ہیں جو امریکی محکمہ دفاع اور اس کے سپلائر استعمال کرتے ہیں، اور ایک پرزے پر میڈ ان یو ایس اے لکھا ہے، اور یہ گلوب موٹرز جو اوہایو کی کمپنی ہے اس کا نام ہے جو ٹوما ہاک میزائل کے لیے موٹرز بناتی ہے، اور یہ بال ایروسپیس ٹیکنالوجیز کا نام اور 2014 کا کانٹریکٹ نمبر ہے جو اس کے اوپر لکھا گیا ہے. تو اس لیے نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ اور اس کی حکومت کا یہ کہنا کہ یہ ایران کی طرف سے خود میزائل چلایا تھا، یہ جھوٹا دعویٰ ہے. دراصل یہ حقیقت نہیں ہے. پروفیسر جو پیئرز مورگن کے شو میں ایک امریکی پروفیسر ہیں جیفری ساشس، ان کا یہ ماننا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف دنیا جا رہی ہے. اسی طرح سے ایک اور صاحب ہیں جو اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو خدشہ یہ ہے کہ اب ہمیں اب اسرائیل کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ایران کے بعد اگلی ہدف کیا ہونا چاہیے. تو اگلا ہدف ان کو ترکی سوچ رہا ہے، کیونکہ یہ مان رہے ہیں کہ اردوغان کو اب ہم نے نیا الائنس بنانے سے روکنا ہے. نیا الائنس کون سا ہے؟ ترکی، جولانی، قطر اور حماس. ان کو شک ہے کہ یہ ہم ایک نیا الائنس بن سکتا ہے. یعنی اصل میں تو یہ ترکیب جو ہے ترکی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور کوئی کہانی نہیں ہے. اسپین کی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ تازہ خبر آئی ہے کہ اس نے اسرائیل کے ایمبیسڈر کو ملک سے نکال لیا. یہ پیڈرو سانچیز جو ہیں، ان کے جو وزیر اعظم ہے، داد دینی پائے گی. کئی مسلم ممالک سے خاصے بہتر ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو نہ صرف کھری سنائی، امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا، بلکہ اب اسرائیل کے ایمبیسڈر کو بھی اسپین سے نکال دیا. یہ جانے سے پہلے میں نے کرکٹ کا تبصرہ ضرور کرنا ہے کیونکہ وہ از حد ضروری ہے. جو یہ جیفری صاحب ہیں جنہوں نے یہ تصدیق کی اپنے تبصرے میں کہ اصل میں اگر جنگ نہ رکی تو ہم تھرڈ ورلڈ وار کی جانب جائیں گے. یہ صاحب ہیں جو اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ہیں جنہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیش رپورٹ نے سے رپورٹ کر رکھا ہے. یہ نفتالی بینٹ ہیں جنہوں نے ایک تبصرے میں یہ بات کی ہے کہ اگلا ہدف ہمارا ترکی ہو سکتا ہے کیونکہ ترکی نیا الائنس بنانے کے پیچھے چڑھ دوڑا ہے. بہرحال میں آپ سے جانے سے پہلے بات کرنی ہوں کرکٹ کی. میرپور گئی ہے ٹیم پاکستان کھیلنے بنگلہ دیش کے ساتھ، اور بنگلہ دیش ورلڈ کپ نہیں کھیل سکا. ہم 30.4 اوورز میں ٹیم پاکستان 114 رنز پہ بک ہو گئی ہے. بدترین پرفارمنس. اور آپ اندازہ کریں اس میں طلعت حسین صاحب کے صاحبزادے بھی کھیل رہے تھے، شامل حسین ان کا نام ہے. 1 ڈاؤن آئے ہیں، یہ 4 رنز پہ آؤٹ ہوئے ہیں. صاحبزادہ فرحان نے 27 رنز بنائے، معاذ صداقت نے 18 بنائے. فہیم اشرف جو اینڈ پہ آئے وہ 37 رنز بنا کے نمایاں رہے. اس میں نے دیکھا سلمان آغا، حسین طلعت، محمد رضوان سب بیکار اور فضول. شاہین شاہ افریدی کپتان ہے. 5 وکٹیں تو وہ ناہید الاسلام رانا لے گیا جو ان کا فاسٹ بالر ہے. تو 114 پہ پوری ٹیم بک ہو گئی 30 اوورز میں. یہ ہماری صورتحال ہے. جواب میں 115 رنز 2 وکٹوں کے نقصان پر 15 اوورز میں پورا کر لیا بنگلہ دیش نے. اور ہماری جو بالرز تھے ان کی خوب درگت بنائی. وہ تنزید حسن نے 67 اسکور کیے اور 2 وکٹیں صرف ہم آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ جو بدترین پرفارمنس ہے کرکٹ کی. کسی دور میں آپ سوچ سکتے تھے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے جیتے گا. چلیں 1-2 دفعہ جیت بھی گیا، جیسے 99 میں جیتا تھا. اس کے بعد کبھی آپ نے سوچا تھا اتنا ون سائیڈڈ اور بدترین شکست ہوگی؟ جب بھی چھوٹی ٹیم کے ساتھ پاکستان کا میچ ہوتا ہے اور اگر وہ چھوٹی ٹیم جیت بھی جائے تو ذرا پھنس کے ہوتا ہے. لیکن یہ ون سائیڈڈ میچ غضب خدا کا، یہ ایسی تباہی اور بربادی ہے اس کرکٹ کی. میں یہ دیکھ رہا ہوں ٹیم میں کھلاڑیوں کو. یہ معاذ صداقت صاحب کی پرفارمنس کیا ہے، یہ شامل حسین صاحب ان کی پرفارمنس کیا ہے، یہ سلمان آغا صاحب، یہ حسین طلعت صاحب، یہ عبدالصمد صاحب، یہ شاہین شاہ افریدی صاحب بدستور کپتان کا ہے کوئی ہیں. سمجھ سے باہر لاتا ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ ٹیم کیا ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہے. 115 پہ ٹیم آؤٹ ہو جائے، 76 مارنے چاہیے انہیں. بار کیف مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.